अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। आज जिस तरह गुज़िश्ता हफ्ते को वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया गया, आज जो सदर पाकिस्तान हैं उनका इंतखाब जो है वो उसके लिए आज वोटिंग हो रही है। उसके लिए बाकायदा जो है वो जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में जो है वोटिंग होगी। इसके बाद फैसला होगा कि कौन जो है वो होगा आइंदा सदर पाकिस्तान। जो सदर पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी होता है, उसके पास जो है वो इख्तियारात तो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ओहदे के लिहाज से बड़ा अहम होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे कि उसमें क्या उन्होंने जो है वो पैगाम दिया है बाकी जमातों को। इस हवाले से भी बात करते हैं। और एक और अहम बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो उनको जो है वो फांसी के बाद उन क्यों फांसी हुई और फांसी के बाद की सूरत हाल क्या, उन्हें अपील का हक क्यों नहीं दिया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे कि उनको अपील का हक क्यों नहीं मिल सका। आपने देखा कि PTI के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शेर अफजल मुरव्वत और असद कैसर ने, जिसमें उन्होंने जो बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा और हैदर मेहदी से अपनी लातलकी का इजहार क्यों किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान सदर पाकिस्तान का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जा रहा है। उसके लिए सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई जो है वो उम्मीदवार हैं। हुकूमती पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी और PTI और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जो है वो महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार हैं। आप क्या समझते हैं कि कितने वोटों का डिफरेंस होगा? और आसिफ अली जरदारी बजाय तो नज़र आ रहा है भारी अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि तकरीबन 5.5 साल से ज्यादा अरसा सदर रहने के बाद आरिफ अलवी साहब यहाँ से गुज़िश्ता रोज रिटायर हुए। उन्हें बाकायदा से जो रुखसत की तकरीब हुई, ना वज़ीर आला मौजूद थे, ना किसी सूबे का गवर्नर मौजूद था, ना वज़ीर आज़म था, और ना ही कोई हुकूमत के कोई वाला मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही था कि आज उनको सदर आरिफ अलवी ना इमरान खान साहब के साथ जी मेरे ख्याल में कोई आवाज का इशू चल रहा है। आरिफ अलवी साहब की बात करूंगी। आखिरी 2 साल नहायत मुतनाज़ा रहे। वो दोनों पार्टियों को ये अभी देखें, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दोनों पार्टियों को खुश करने के चक्कर में वो किसी एक पार्टी को भी जीत सके। वो जगरचे आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के इस्तेमाल का इजहार करते हैं। 3 साल जो है बड़े दबंग अंदाज में खान साहब के साथ गुजारे, लेकिन जब खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद आरिफ अलवी साहब का जो रोल था वो बड़ा ही में ऐसा रोल था कि जिसपे बहुत सारी बात की जा सकती है। खास करके 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करने से पहले आखिरी रात, आपको जब याद होगी कि वो इमरान खान साहब ने और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वो एक रूलिंग दी और कहा कि हमने असम्बलियां खत्म कर दी हैं और हम नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और सदर साहब ने मंजूरी भी दे दी। इस पे तो बाकायदा बाद में
سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ یہ تو آرٹیکل 6 کا اس پہ لاگو ہوتا ہے. بہرحال وہ لمبی بات ہے, ہم تو اس کو نہیں کہیں گے. عارف علوی صاحب کے جانے کے بعد آج نئے صدر کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے, اور حکمران اتحاد کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب دوسری مدت کے لیے صدارتی امیدوار ہیں, اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہیں. اگرچہ اس میں تھوڑا سا میں ایک پروسیس کو بتا دوں اپنے ناظرین کو. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو بلوچستان سب سے چھوٹی اسمبلی ہوتی ہے, جیسے بلوچستان اسمبلی ہے, اس کے جو ممبران اسمبلی کی تعداد ہے وہ 65 ہے, 65. اب یہ جو 65 ہے یہ باقی صوبوں میں یہی ہر ایک کا ایک ووٹ کاسٹ شمار ہوگا ہر ممبر کا, اور یہی 65 کا جو فگر ہے یہ اپلائی ہوگا کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں. وہاں اگرچہ وہ اسمبلیاں بنی ہیں لیکن وہاں کے جو ریشو نکالی جائے گی وہ 3 ووٹوں پہ 1 شمار ہوگا, یا 4 پہ 1 شمار ہوگا, یا 5 پہ 1 ہوگا, تو 65 ووٹ وہاں بھی شمار کیے جائیں گے. اگرچہ وہ پنجاب اسمبلی میں 266 یا اس سے زائد جتنے بھی ووٹ ہیں وہ سارے ہی کیوں نہ ڈالے جائیں, تو وہاں 3 یا 4 ووٹوں پہ مشتمل ایک ووٹ بنے گا. سندھ اسمبلی میں میرے خیال میں 2 سے زائد ووٹوں پہ مشتمل ایک ووٹ بنے گا. کے پی میں بھی میرے خیال میں 2 سے زائد ووٹوں پہ تقریباً ایک ووٹ بنے گا. تو یہ اس کا ایک تو یہ پروسیس ہوتا ہے. اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ممبران ہیں وہاں وہ جو کیا کہتے ہیں ایک ایک ووٹ ہی شمار ہوگا سارا. البتہ اب اس میں مزے کی بات میں پلس مائنس میں تھوڑا سا جلدی سے کر دوں اپنے ناظرین کے لیے, بڑی دلچسپی کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کی تقریباً 11 نشست, ایک تو وہ ہیں جو 50 ہمارے ممبران ریٹائر ہو گئے جن کی آئینی مدت پوری ہو گئی 3 سال کی, 6 سال کی سوری, اور وہ گزشتہ روز مطلب 8 مارچ کو ریٹائر ہو چکے ہیں, یا 7 مارچ کو. اور اس طرح ہمارا جو ایوان ہے 52 سینٹ کا وہ 104 ارکان پہ مشتمل ہوتا ہے. 52 اس میں سے ریٹائر ہو چکے ہیں, اور 11 لوگ وہ ہیں جنہوں نے صوبائی یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایک عہدہ اپنے پاس رکھنا تھا, تو زیادہ تر نے میرے خیال میں 11 کے 11 ارکان نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن جیتے تھے وہ رکھے ہیں. سینٹ کی نشست انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو یوں دیکھا جائے تو سینٹ میں تقریباً 40 یا 41 ووٹ رہ گئے, یا 42 ووٹ رہ گئے. البتہ قومی اسمبلی میں تقریباً 1-2 حلقوں کو چھوڑ کے باقی تقریباً مکمل ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو الاٹ نہیں ہو سکی, وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اگر جیسے پشاور ہائی کورٹ نے, اور میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ نے, یا سندھ ہائی کورٹ نے وہ مخصوص نشستوں پہ ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا ہے, لیکن پنجاب اور قومی اسمبلی میں ان مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کو نہیں مل سکی تھی اور وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی, ان پہ جو لوگ منتخب ہو انہوں نے آج حلف اٹھا لیا. تو یہ حکومتی جماعت نے ایک بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا, اور وہ جو ان کی کمی ووٹوں کی انہوں نے میرے خیال میں یہاں سے کافی حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ اگر یہ نشستیں اگر نہ ملتی حکمران جماعت کو تو پھر آصف زرداری صاحب کی لیڈ پہ کافی اثر پڑ سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں جب تک ان سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ کتنی لیڈ سے جیتیں گے. میں جو آپ کو یہ ساری صورتحال تجزیہ کرنے کا جو مقصد یہی تھا, ایک تو یہ مخصوص نشستیں جو حکمران جماعت نے تقسیم کر دی اس کا بڑا بینیفٹ آصف زرداری کو ملے گا, اور ایک نقصان محمود اچکزئی کو یہ ہوا کہ جے یو آئی جو ہے نا وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہے, وہ مطلب ووٹ نہیں دے گی, ورنہ ان کے بھی اچھے خاصے مطلب قومی اسمبلی میں 11 تقریباً ووٹ تھے, سینٹ میں بھی 2-3 ووٹ تھے, بلوچستان اسمبلی میں بھی ان کے تقریباً 11 ووٹ تھے. تو یہ ایک ووٹ بائیکاٹ کا وجہ سے یہ تقریباً محمود خان اچکزئی کے 25-30 ووٹ یہ بھی ضائع ہو جائیں گے. چونکہ یہ مولانا فضل خان کی جماعت اس ٹائم اپوزیشن میں ہے, تو اگر وہ بائیکاٹ نہ کرتے تو وہ اچکزئی کو ووٹ دیتے تو یہ زرداری صاحب کا مارجن کم ہو جاتا. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو نے پہلے تو انکار کیا کہ ہم زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے, لیکن بالآخر کل وہ مان گئے اور انہوں نے اپنے کچھ شرائط پہ ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اب
بنتی جا رہی ہے وہ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ 350 کے قریب قریب اسد زرداری صاحب ووٹ حاصل کر لیں گے، اور راشد زئی صاحب کا بھی امکان ہے کہ 200 کے قریب وہ ووٹ حاصل کر پائیں۔ ٹھیک، چلو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کیونکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کے پاس اکثریت ہے، نون لیگ بھی ان کے ساتھ ہے، باقی جماعتیں ایم کیو ایم بھی، باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اس لیے نظر یہی آ رہا ہے کہ آج آصف علی زرداری صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ دوسری مدت کے لیے وہ پاکستان کے صدر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ اچھا، کل جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جو فیصلہ کیا ہے جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے تھا، کیا اس طرح کے اگر آج اس فیصلے کا کیا کو فائدہ ہوگا جو آئندہ اس طرح کے واقعات ہیں ان پر اثر پڑے گا، یا یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے جی کہ ہم نے وہ سابقہ جو ہے وہ اس کو فیصلے کو جو ہے وہ سنا، اور اس فیصلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اثر پڑے گا کوئی مستقبل میں؟ اس پہ صرف ایک یہ یار کہ یہ 2 فیصلے ہیں اس عدلیہ کے جی، اور بڑے ہی زبردست ہیں۔ ان کو مختصر پہ اس پہ ایک جملہ کہوں گا، بڑا دلچسپ جملہ بنتا ہے جی، کہ بھٹو کو پھانسی چڑھنے کے بعد جی، عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، لیکن وہ پھانسی ہو چکی تھی ہے، بالکل، اور پرویز مشرف کو انہوں نے پھانسی کا فیصلہ کیا لیکن وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ تو یہ جو پچھلے دنوں میں کمی کیا تھا بالکل، پرویز مشرف کو لاگو ہونا چاہیے لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ تو عجیب ہے، عدلیہ اپنے جی، جو آواز میں کوئی میرے خیال میں ایشو ہے، میرے خیال میں جو ہمارا رابطہ وہ عمر فاروق صاحب سے کٹ گیا ہے۔ جی، آواز آ رہی ہے آپ؟ جی، جو عدلیہ کا اوپر ایک تھا کہ جو بھٹو کا قتل ہے اس کو عدالتی قتل بھی کہا گیا، سیاسی قتل بھی کہا گیا، انتقامی فیصلہ بھی قرار دیا گیا، جی، اور اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا پڑے گا، سب سے پہلے تو اس کا اثر تو یہ پڑے گا جو پارٹی کو فائدہ ہوگا، ان کا ایک موقف تھا کہ یہ عدالتی قتل تھا اور انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، تو عدلیہ نے آج تسلیم کر لیا کوئی 44 ایئرز کے بعد، 44 سال کے بعد کہ واقعی یہ ایک عدالتی قتل تھا اور انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ اس سے پیپلز پارٹی کے بیانیے کو تقویت ملے گی، انہیں فائدہ پہنچے گا سیاسی طور پہ، اور عدلیہ کو کسی حد تک اپنی جو داغ ہے وہ مٹانے کی کوئی لیکن جس کو پھانسی ہوئی ہے وہ تو بیچارہ وہ تو پھانسی کے پھندے پر چلا گیا نا، وہ تو نہیں روک سکے نا، وہ پھٹے چڑھ چکا۔ ہاں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کا کیا فائدہ، اب وہ فیصلہ میری سمجھ کے مطابق ردی کی ٹوکری ہے کم از کم۔ چلو یا تو آئندہ ایسے معاملات سے بچا جا سکے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس کے کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کیا ہے۔ کل آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعہ کو جو ہے بڑا سختی سے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو دوریاں ہیں وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ان کے بڑے حمایت یافتہ جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اور جو بڑے ولاگر تھے جن میں جو عادل راجہ اور جو دوسرے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری جو اس لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ کل فوج کے خلاف تھے نہ آج ہیں۔ ایک طرف تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ جی ہم 9 مئی کے واقعہ کو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جو بھی اس میں ملوث تھا، ظاہر ہے اس میں تو پی ٹی آئی ملوث تھی۔ یہ کیا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دو تین چیزیں اس میں تفصیلی بات تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک، یہ سب سے پہلے یہ جو الیکشن میں کامیابی کے بعد جو پی ٹی آئی کا خاص کر کے جو تھا کے پی میں حکومت بنانے کے بعد اور قومی اسمبلی میں
90 सीट से ज्यादा सीटें जीतने के बाद جی وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے، اور خاص کر کے ان کے وہ لوگ جو 9 مئی کے مقدمات واقعات میں مطلوب تھے اور روپوش تھے. جی آپ ان میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے ایک وزیر اعلیٰ ہے. بالکل تو اس طرح کے اور بڑے سارے جاوید صاحب، باقی کافی سارے لوگ ہیں، مراد سعید وغیرہ، یہ لوگ روپوش تھے. اور یہ انہوں نے پھر اچانک جب الیکشن میں کوئی کامیابی حاصل کی تو یہ سارے منظر عام پر آ گئے. ہوں اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کہ وہ یہ جو الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کے بعد شاید وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ شاید ایک بھولی بسری داستان بن جائے گا. ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے، بیانات بھی دینا شروع کیے، اور اس حوالے سے کافی ساری چیزیں انہوں نے کی. آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور کی تقریر خاص کر کے جو انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد کی ہے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی کچھ پریس کانفرنسیں. تو اس پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ اگر فوج پی ٹی آئی نے کے پی میں کامیابی حاصل کی ہے اور 90 سیٹیں قومی اسمبلی میں حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا. تو باقی لوگوں نے بھی کہا، اور اس پہ اس دن اسمبلی میں بھی بات ہوئی، اور بلاول ٹھیک بھٹو اور باقی لوگوں نے بھی اس پہ بات کی. تو یہ اس پہ دباؤ تھا فوج پہ کہ بھائی اس پر کا کر کیا رہے ہیں آپ نے. فوج نے اس مدعی بنی سارے کیس کی، اور سپریم کورٹ تک اس کا سارا ٹرائل کرنے کی بات ہوئی، پھر بڑا کچھ ہوا. اب اچانک یو ٹرن کیا ہو گیا. تو پھر فوج نے ظاہر سی بات ہے اپنے اس موقف کا اظہار کیا کہ نہیں، ہم 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور انہیں سزائیں ملیں گی. ایک بات ہو گئی، ٹھیک یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اب آگے کیا ہے جو آپ نے آگے دو چیزوں میں بات کر لوں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہوں یہی جملہ تھا جو کانفرنس کے اعلامیے میں تھا کہ اڈیالہ جی نے جب صحافیوں سے ملاقات کی غیر رسمی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل 9 مئی کے جو ملزمان ہیں انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اس سے ٹھیک کیا واضح ہوا؟ آپ یہ جان، اس سے یہ واضح ہوا کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو لوگ ان کے ملوث ہیں ان واقعات میں انہیں سزائیں ملنا چاہیے. بالکل اور یہ عمران خان صاحب کی تاریخ ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ مشکل میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہے اور ان سے لا تعلقی کیا. آپ دیکھ لینا آنے والے چند دنوں میں یہ جو بیچارے لوگ ہیں جنہیں جو اس میں ملوث تھے اور ان کو اکسایا گیا تھا، انہیں سزائیں جب ہوں گی اور ان کو دوائیاں دیں گے تو خان صاحب ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے. وہ کہیں گے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی جس کا آپ دیکھ لینا کہ یہ جو عادل راجہ اور حیدر مہدی ہیں، یہ دیکھ لیں کہ کتنے ڈیفینڈر تھے کہ پی ٹی آئی کے مشکل ترین دور میں انہوں نے کتنا ساتھ دیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی جماعت کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں، بلکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی یہ خان صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی ساتھی، وہ پھر ان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یہ کوئی ان کی آج کی بات نہیں ہے یا کوئی انہوں نے نیا ایسا کوئی نہیں دیا بیانیہ، یہ ان کی پرانا طریقہ برداشت ہے. تو خان صاحب نے اس میں یہی بہتر سمجھا کہ مجھے جو پارٹی کو صوبے میں حکومت مل گئی، اسمبلی میں سیٹیں مل گئی، کیا ضرورت ہے کہ میں 9 مئی کے ملزمان کو ان کی پشتنائی کرتا رہوں. تو یہ بہترین موقع ہے کہ میں ان سے جان چھڑاؤں. تو انہوں نے ایک لوہا گرم دیکھتے ہوئے بہترین پتھر پھینکا ہے اور چوٹ لگائی ہے، اور انہوں نے وہ ان سے لا تعلقی کر دی ہے ایک طرح سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے تھے عادل راجہ یا دوسرے لوگ جو وہاں بیٹھ کے لوگوں کو اکسا رہے تھے، اور ان کا ایک بڑا رول تھا اس 9 مئی کے واقعات میں اور ریاست مخالف پروپیگنڈے میں، یہ آہستہ آہستہ اب ان سے بھی دور ہوں گے کیونکہ اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور انہیں پتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہمارے پاس رہی سے ایک حکومت ہے کے پی والی، اور اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم سے یہ بھی چھین جائے. اب اس لیے وہ اسی پہ آپ گزارا کریں گے، جہاں تک ہو سکا وہ چلنے کی کوشش کریں گے. اور جتنے جو دیکھیں عمران ریاض کے گرفتاری پہ یا اسد طور کی گرفتاری پہ پی ٹی آئی نے کیا کر لیا؟ کوئی قرارداد اسمبلی میں، سینٹ میں، کوئی صوبائی اسمبلی میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی سب کو چھوڑنے والی ہے جو لوگ ایسے واقعات میں تھے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب، اسٹیبلشمنٹ کے قریب خان صاحب بڑے عرصے سے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے
کہ پہلے اپنے کیے کی سزا بھگتیں. جو لوگ ریاست مخالف ہیں انہیں الگ کریں, اور جو لوگ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ریاست پہ حملوں میں ملوث ہیں, فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ ان سے لا تعلقی تو کریں. ہم تو آپ کو قریب کرنے کو تیار ہیں. اب خان صاحب کو عقل آ گئی ہے کہ انہیں 6 ماہ کی سزا کے بعد کہ یار یا مشکل ہوگا چلنا, تو وہ آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے انہیں اب ٹھیک. اس طرف قدم بڑھانے آپ نے ایک چیز اور دیکھی کہ کل ایک اور سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر آگے پیچھے اسحاق ڈار کے حوالے سے ایک آڈیو لیک ہوئی, جس میں وہ آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہمارے ہمیں لندن سے. کیا یہ کوئی ایک اور پروگرام تو نہیں چل رہا کہ دوسری طرف ان کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ انٹری ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ اب اس میں یہ بڑی دلچسپ گیم ہے. سیاست ہے نا, ادھر سیاست ہو رہی ہے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. یہ ایک دیکھیں آپ, ایک سوال تھا وہ اسی آپ کے سوال میں اس سوال کو بھی دے آتا ہوں کہ کابینہ کی تشکیل ابھی تک نہیں ہو پائی ہے. بالکل. اور حلف اٹھائے ہوئے 10 دن گزر چکے ہیں, اور کوئی ایسا بھی نہیں مشکل کہ کابینہ کی تشکیل میں اتنا وقت دیا جاتا. اب یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ پس منظر میں طے ہو رہی ہیں جی, اور اسٹیبلشمنٹ اپنا تسلسل اس حکومت میں برقرار رکھنا چاہ رہی ہے. جو نگران حکومت کی صورتوں انہوں نے لایا تھا, اور اس میں سے جو لوگوں نے بہترین پرفارم کیا ان کو وہ مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر داخلہ, میں نے سنا کہ سینیٹر بنوا کر وزیر داخلہ بنوانا چاہ رہے ہیں. وزیر داخلہ کا بننے کا ہے. گور اعجاز صاحب یہ نگران حکومت میں وزیر صنعت اور خط تھے, وہ بھی میرے خیال میں کنٹینیو رکھیں گے. آپ نے یہ دیکھا کہ وزیر داخلہ تھے سرفراز بھٹی صاحب, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان بن چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں انوار الحق جو نگران وزیر اعظم تھے, ان کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ چیئرمین سینیٹ آ جائیں. تو اس طرح کچھ اور لوگ بھی وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. نگران حکومتوں نے تسلسل کے ساتھ کام کیا تھا, تو ان کو شاید اس حکومت میں بھی کچھ عہدے ملے. ہاں, جلیل عباس جیلانی جو وزیر خارجہ تھے, اور انہیں بھی شاید مشیر خارجہ تعینات کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں. تو اور بھی کچھ لوگ ہیں جو نگران حکومتوں میں سے ادھر آئیں گے. تو یہ جو آڈیو لیک ہے ڈاکٹر صاحب کی, کوئی غلط بھی نہیں ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آؤٹ ہو گئے وزیر خزانہ سے, اور وہاں ایک نیا آدمی جو بینکر ہے ان سے وہ وزیر خزانہ کے طور پر آ رہے ہیں. بالکل. اور وہ شیروانی سلوا چکے ہیں, اور ایک حکومت آ رہی ہے جو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ یوں ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی جماعتوں کی مشترکہ کوئی ایک حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. ایسے میں وہ جو کوئی ایجنڈے کی بات نہیں ہے, یہ 8 سال ظاہر سی بات ہے ان سے کوئی ضرور وعدے وہی تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت سارے وعدے وہی تھے. ان کی تقریباً جو ٹیم تھی فرنٹ فٹ پہ میاں نواز شریف کی, وہ آؤٹ ہو چکی ہے الیکشن میں, جس میں آپ نے رانا ثناءاللہ کا, خواجہ سعد رفیق دیکھا, جاوید لطیف دیکھے, خرم دستگیر تھا, محسن شاہ نواز رانجھا تھا, اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو میاں صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے. وہ سارے الیکشن ہار گئے. تو یہ ایک ہے وہاں بیانیہ یا اس میں اختلاف رائے ہے کہ شاید کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, اور جو وعدے وہی کیے گئے تھے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے جس طرح سے انہیں بتایا گیا تھا. تو یہ اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں, تو یہ جو کابینہ جو ہی تشکیل ہو پائے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو سمجھے گی کہ ان کے جو بندے تھے, جو ان کے ٹارگیٹ تھا وہ پورا کر لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں ہوں گی, اور وہ جو ملزمان کے حوالے سے کوئی ریلیف کا چانس ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور اس کے بعد میں وہ ریلیف جو ملنا تھا آسان ختم ہوگا, انہیں سزائیں ملیں گی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ سارا ایک دلچسپ, اس وقت آپ نے علی امین گنڈا پور کی 2 آڈیو نہیں ذکر کیا, ان کی بھی 2 آڈیو ریلیز ہوئی ہیں, اور وہ وائرل ہیں, اور وہ بھی اس میں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اور بڑی چھوٹی سطح پہ اتر کے انہوں نے وہ گالیاں شالیاں دی اپنے کچھ جو ایسے لوگ تھے جو سیاسی تھے اور جن کو کچھ انہوں نے بھرتی کروایا تھا. تو یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ رکھے گی ان حکومتوں پہ, اور بڑا مضبوط ہاتھ رکھے گی, اور اسی
ہاتھ کے نیچے یہ سارا کام ہوگا. اچھا آخری سوال یہ بتائیں کہ جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں صدر عارف علوی صاحب، کیا ان کو جو انہوں نے وائلیشن کی ہے آئین کی، قانون کی، کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کوئی قانون کے کٹڑے میں لایا جائے گا یا بچ نکلیں گے؟ دیکھیں اگر وہ جو صدر جب ہوتا ہے، وہ جب تک صدر ہوتا ہے تو اسے استثناء تو حاصل ہوتا ہے ٹھیک قانون کے مطابق، لیکن جب وہ سے فارغ ہو جائے تو استثناء والی بات نہیں ہوتی. اس پہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 والا، وہ ان کی ظاہر سی بات عدالت کے خاتمے اور بلکہ ان کی موت کے بعد دیا. تو میرے خیال میں اگر حکومت نے کوئی اس پہ ظاہر سی بات ایسے تو کوئی نہیں کاروائی کرتا، حکومت نے اگر کوئی ریفرنس بھیجا تو اس پہ پھر اگر کاروائی ہوئی تو ہوگی، حکومت بھی منحصر ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ. حکومت کیا کرتی ہے؟ جی جی بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا واقعہ کہ عارف علوی صاحب کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.